جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर आजकल ये बात चल रही है कि एक तो हमें आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा. और ये आईएमएफ का एक प्रोग्राम था जिसके हम हिस्सा बने. बाद में हुकूमत बदल गई और हुकूमत बदलने के बाद इमरान खान ने आईएमएफ की जो कंडीशंस थी उनकी वायलेशन की. और गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने भी बहुत सारी वायलेशन की, जिसकी वजह से आईएमएफ अब हमें सीरियस नहीं लेता. अब उसका नुकसान ये हुआ है कि आईएमएफ के साथ डील ना होने की वजह से जो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो इस वक्त वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है इन टर्म्स ऑफ द यूएस डॉलर. यूएस डॉलर के अगर आप देखें तो सबसे जो वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है वो हमारी है. और ये तकरीबन जो 11 मुल्क हैं इस खित्ते के एशियन जो करेंसीज हैं, जिसमें इंक्लूडिंग जारी बात है इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम जैसे मुल्क जो हैं उसमें भी अगर आप डाल लिए जाएं तो हम जिन पंजाबी के साडा हाल कोई नहीं. और हाल सिर्फ इस तो नहीं, बिकॉज हमारे जो पॉलिटिशियन हैं इनकी ईगो और अना ने पकड़ के हमारे लिए हमारा ज़िंदगियों को जो है वो जिसे कहते हैं ना कि उम्मीदें छीन ली लोगों से. अब हमारी स्टाफ लेवल इनके साथ डिस्कशन होनी थी, वो भी नहीं हो पा रही. मुस्तकबिल भी समझ नहीं आ रहा. अब इकॉनमी जो है वो हर रोज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है हर फिस्कल ईयर में. अगले महीने थोड़े दिनों बाद गवर्नमेंट ने बजट पेश करना है. और एक्सटर्नल पेमेंट्स जो हैं उसके हमें रिमाइंडर आ रहे हैं. मूडीज़ ने रिसेंटली ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसने कहा है कि पाकिस्तान अपनी जो जिसे वो कहते हैं ना अपनी फाइनेंसिंग ऑप्शंस को देख तो रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने आईएमएफ का प्रोग्राम ना लिया तो बहुत मुश्किल है और ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा. अब पाकिस्तान जो है, आपको पता है, जिन दोस्तों को नहीं पता, 2019 में हम आईएमएफ प्रोग्राम में गए जो कि तकरीबन $6.5 बिलियन था. और आपको मज़े की बात बताऊं कि आईएमएफ रिसेंटली पाकिस्तान में फरवरी में आए थे. और उसके बाद उन्होंने आके कहा कि भाई डायलॉग हो गया, सारा कुछ हो गया, बस आईएमएफ ने जाना है तो पैसे आ जाने. हमने यहाँ पे महंगाई चढ़ा दी, सारी महंगाई भी कर दी, इन्फ्लेशन कीमतें बढ़ा दी, जो कंट्रोल एक्सचेंज रेट था उसको भी छोड़ दिया, फ्री हैंड कर दिया. डॉलर अभी आजकल ओपन मार्केट में 304-5 रुपए का मिल रहा है. $1 304-5. जब से मैंने होश संभाली है तो जब से होश संभाली है, जैसे मुझे पता चला ये डॉलर शॉलर भी कुछ चीज़ होता है, तो मेरा ख्याल है डॉलर उस वक्त 100 के करीब था. जब आज से 2009-10 की बात है, जब हम यूनिवर्सिटी से नए नए फारग हुए, जॉब्स और इन चीज़ों में पढ़े, तो पता चला यार डॉलर जो है ना वो इस तरह उसकी पोजीशन है. ठीक है जी. अब इतने पिछले 12 साल में 300 रुपए पे आ गया, और उससे पिछले 75 सालों में हम जो है वो 100 रुपए पे आए थे. सो आप ये समझें कि ये जो फरवरी में एक हाई पावर्ड आईएमएफ का डेलीगेशन भी पाकिस्तान आया था, वो हमें डराते डरूते बहुत हैं, डरा डरू के हमसे चीज़ें करा करू लेते हैं. और उन्होंने मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर को वाशिंगटन भी बुलाया, चीज़ें भी क्लियर हुई. अभी लेकिन एग्रीमेंट नहीं हो रहा. और क्योंकि इधर गवर्नमेंट जो है वो बजट की तैयारी कर रही है, पाकिस्तान के अंदर सारी दुनिया ऑलमोस्ट जून जुलाई में बजट पेश करती है. बाकी दुनिया का तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे ममालिक जो हैं वो जून से शुरू करते हैं, कहीं जनवरी फरवरी से शुरू करते हैं. सो हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी परेशान है. मैं बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन को मिला हूँ जो कि पाकिस्तानी नहीं है, दे आर फॉरेनर्स. और उन्होंने हमें कहा है कि हमें जो परेशानी है वो ये है कि हमारे मुल्कों की जो बाहर के जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने यहाँ पे कंपनियां खोली हुई हैं, उनके लिए उनकी एलसीज नहीं खुल रही और वो चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इंप्रेशन इतना ख़राब है कि पाकिस्तान अपनी जितनी भी एम्बेसीज हैं या डिप्लोमेटिक मिशंस हैं या जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं या जिनको बाहर जाके कहना था कि आप अपने इन्वेस्टर्स को भेजें, हम वो चीज़ें नहीं कह पा रहे. और और जिसमें ये आपको लगता है कि ये जितनी भी ट्रेड, शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, टैक्सेशन, आप जिससे भी बात करें. अगले दिन मैं एक मोबिलिंग, हमारे यहाँ पे जैज़ एक कंपनी है टेलीकम्युनिकेशन, जिस तरह बाकी मुल्कों में है, अमेरिका में जो है वो टी मोबाइल है और इस तरह है, इंडिया में जियो है, पाकिस्तान में जो है वो जैज़ है और बहुत सारी हैं. तो उनसे बात हो रही, मैंने कहा जी आपके सिग्नल क्यों नहीं अच्छे आते हैं, 4G क्यों सही नहीं चलता, इंडिया के अंदर तो 5G आ गया ना. उन्होंने कहा जी 4G, उन्होंने कहा जी हमारे पास इक्विपमेंट के मंगवाने के पैसे नहीं है, सॉरी इक्विपमेंट हम मंगवाना चाहते हैं, गवर्नमेंट इम्पोर्ट नहीं करने देती. तो जब वो इक्विपमेंट नहीं आएगा, अच्छा हर वो कंपनी जिसका टेलीकॉम
اور ان چیزوں سے تعلق ہے، امپورٹ سے تعلق ہے، وہ سارے کہہ رہے ہیں ہماری سروس اس لیے ڈراپ ہو گئی ہے کہ امپورٹ نہیں کر پا رہے. تو آپ امیجن یہ کر لیں کہ جب آپ امپورٹ نہیں کر پاتے تو دین کیا چیزیں ہوتی ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے ہماری کوالٹی اس لیے خراب ہو رہی ہے. سو یہ چیزیں اب آپ اس میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب گورنمنٹ کو جو ہے وہ ہم سبسڈیز دے رہے تھے. یہ جو بڑے ہمارے 5 بڑے سیکٹر ہیں، ٹیکسٹائل، آئی ٹی، لیدر، سپورٹس اور سرجیکل گڈس، ان کو بجلی کے حوالے سے ہم سبسڈی دیتے ہیں اور تاکہ یہ چیزیں ایکسپورٹ کر کے ہمیں ڈالر کما کے دیں. لیکن کچھ نہیں، ہمارا جو دھیان ہونا چاہیے دراصل وہ تو سروسز سیکٹر میں ہونا چاہیے، لیکن ہمارا وہ دھیان ہی نہیں ہے. آپ جتنے بھی ممالک تھے، یو اے ای، سعودی عربیہ، چائنا، پاکستان جو ہے، انہوں نے پاکستان کو کہا ہے کہ ہم آپ ریفارمز کریں. اب ہم ریفارمز کہاں سے کریں؟ ریفارمز کریں تو سیاست نہیں بچتی، سیاست نہیں کریں گے تو پاور میں کیسے آئیں گے؟ تو ساری اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. ہم تو اس دفعہ وہ جو ایک ہوتا ہے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرامز ہوتے ہیں، ہم تو وہاں پہ اپنے پیسے نہیں لگا سکتے. جو مطلب سڑکوں ٹوٹی ہوئی ہیں، انفراسٹرکچر ٹوٹا ہوا ہے، سو ہم تو ساری گیم سے باہر آ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور میرا خیال ہے پچھلے سال کا جو جو اپرووڈ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام تھا وہ 1.2 ٹریلین روپیز ڈیولپمنٹ پہ لگانا تھا، لیکن صرف 727 بلین جو ہے وہ پچھلے سال گئے ہیں. اٹ مینس 500 ارب ڈالر، 500 ارب روپے کی تو ہم نے ڈیولپمنٹ نہیں کی. آئی ایم ٹاکنگ آف مرکز کی، جو سینٹر کی گورنمنٹ ہے اس حوالے سے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن نہ ہونا، اکانومی چوک ہو گئی ہے، کریڈٹ ریٹنگ ہماری جو ہے وہ نیگیٹو میں ہے، جس کی وجہ سے گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی پریشان ہیں. ہمارے ڈیفالٹ کا خطرہ بھی بتایا جا رہا ہے اور آئی ایم ایف وغیرہ بھی سانو منہ نہیں لاندے پہ. کئی لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ چائنیز اور امریکہ کا جو مسئلہ ہے اس میں پاکستان کو کہا جا رہا ہے سائڈ لو، لیکن نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، انفلیشن اس میں بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور آپ کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ تو 1% سے بھی نیچے آ جانی ہے. مطلب حالات اتنے زیادہ جنہوں کہتے ہیں نا ماڑے ہوئے پہ ہیں. اور پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بالکل جسے آپ کہتے ہیں نا دے آر آن دا برنک. اور جو پوٹینشیل ڈیفالٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ہے اکانومی دن بدن فریجائل ہوتی جا رہی ہے، اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی کانسیکوینسز بڑے ڈائر ہوں گے. ہائپر انفلیشن آپ نے ورڈ سنا ہوگا. ہائپر ایک ہوتی انفلیشن، ایک ہوتی ہائپر انفلیشن. ٹھیک ہے جی. اتنا پیسہ، اتنی مہنگائی ہوگی کہ ابھی بھی یقین کر کے مانے جب ہم کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو لوگوں نے یہاں پہ فروٹ کھانا چھوڑ دیا ہے، ڈرائی فروٹ کھانا چھوڑ دیا ہے. وہ چیزیں جو عام ایکسیس میں ہوتی تھی، جو چیزیں ہمارے پاکستان میں بنتی تھی، وہ بھی بہت زیادہ جب دوستوں سے ملتے ہیں تو انہوں نے چھوڑ دیا کہ یار بیسک نیسیسٹیز پہ جاؤ، بچوں کی ایجوکیشن، ہیلتھ، تھوڑا بہت چیزیں کرو تاکہ دس از ویئر دا نیشن از فیسنگ دس ہائپر انفلیشن. اور اگر ہم یہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں آتا، ڈیفالٹ ہوتا ہے، تو دین ہائپر انفلیشن کے بہت 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 زیادہ جو ہے وہ چانسز ہیں. پھر آپ کی جو پیسے کی ڈی ویلیویشن اتنی زیادہ ہونی ہے کہ ہم سے کنٹرول ہی نہیں ہونی. ایک جو یو ایس ڈالر ہے 500 روپے کا ہوگا، سو 1000 یو ایس ڈالر لے کے آؤ تو 5 لاکھ روپیہ. یہ جب ہمیں جو زیادہ نقصان یہ ہے کہ ہم قرضے پر کیسے واپس کریں گے. ہمارے اوپر قرضے چڑھ جاتے ہیں. دا مومنٹ ہمارے پیسے کی ویلیو کم ہوتی ہے اسی وقت ہمارے اوپر قرضہ چڑھ جاتا ہے. اور وہ جو قرضہ ہے، اگر ابھی 300 روپے پہ، اگر اس سے پہلے 200 روپے پہ ڈالر تھا جب عمران خان چھوڑ کے گئے تو 170 سم تھنگ تھا، تو اٹ مینس کہ ڈالر وہ پوزیشن تھی. تو ابھی چیزیں تو وہ ہیں ادھر پہنچی ہوئی ہیں. سو اور کمپلیٹ آپ کو امپورٹ بند کرنا پڑے گا، کمپلیٹ آلموسٹ کمپلیٹ امپورٹ بند کرنا پڑے گا ان کیس ڈیفالٹ کر جاتا ہے. آپ کی بہت زیادہ فیکٹریز بند ہو جائیں گی. جن فیکٹریز کا تعلق امپورٹ ایکسپورٹ سے ہے وہ ساری کی ساری فیکٹریز جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی ان کیس ہم ڈیفالٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو نیکسٹ فیکٹ جو آتا ہے وہ تو سیدھا آپ کی ان امپلائمنٹ ہے. ان امپلائمنٹ جنریشن جو ہونی ہے وہ زیادہ ہوگی. اینڈ دین آپ کا جو پھر آبویسلی جب آپ کی دیکھیں روپیہ نیچے ہوگا، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، انفلیشن زیادہ ہوگی، امپورٹ جب بند ہوگی تو فیکٹریاں بند ہوگی، جب فیکٹریاں بند ہوگی بے روزگاری بڑھے گی، تو جب بے روزگاری بڑھے گی تو پھر دو چیزیں اہم آٹومیٹک ہیں. سوشل اینڈ پولیٹیکل جو ڈسٹربنس ہے ملک کے اندر وہ بہت زیادہ ہوگی. سیاست تیز ہو جائے گی جس طرح کی ابھی تیز ہوئی ہے. امیر لوگوں کو تو فرق نہیں پڑتا، جو بڑے امیر لوگ ہیں جو کروڑوں اربوں روپے کی جن کی پراپرٹیز ہیں جو اس طرح کر رہے ہیں. اور اکنامک جو انڈیکیٹر ہیں ہمارے بڑے خراب ہیں. اور جسے وہ کہتے ہیں نا
ہمارے جو بینکس ہیں جسے کو ہم لوکل فائنینشیل سسٹم کہتے ہیں, بینکاں کا کوئی حال نہیں, پیسے کوئی نہیں ہے, ایل سی ہیں جسے نہیں کھول رہے, اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہمارے فرینڈلی 2-4 ملک ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ بھی نس نس گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک تو آپ ریفارمز کریں, اس کے بغیر ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. اور ابھی پتہ نہیں گورنمنٹ نے کیسے جسے وہ کہتے ہیں نا پیسے وہ $10 بلین کے فارن ایکسچینج ریزرو کیے تھے, اور ابھی پھر وہ جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں, اور یہ جب پیمنٹس کرنی ہے تو پھر میرا خیال ہے یہ پھر ہمارے پاس $4 ارب اگلے مہینے کے آخر تک رہیں گے. اور یہ ایکسٹرنل ڈیٹ سروسنگ جو ریکوائرمنٹ ہے فار دا فسکل ایئر 2024 $27 ارب ہے. اگلے سال ہمیں جو فسکل ایئر اسٹارٹنگ فرام جون جولائی ٹل گوئنگ ٹو دا نیکسٹ ایئر $27 ارب چاہیے, اور $5 ارب کا شارٹ فال ہے. $5 ارب کنے دینا ہے, باقی تو چلو 19 ارب کدھروں رینج ہو جائے گا. سو یہ چیز ہے. ہمیں اب جس طرح ایران گیس پائپ لائن پروجیکٹ یا ایران سے جو آئل لینا ہے, اب بہت زیادہ آئل جو آ رہا ہے وہ ایران سے ہمارے ملک میں آ رہا ہے, اور کنٹینیوسلی میں کیونکہ گاؤں کا رہنے والا ہوں تو ہمیں وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ سچی باتیں بتا دیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کہ بہت سارا آئل آ رہا ہے بلوچستان سے, ان چیزوں سے, اور جو پیٹرول پمپس ہے وہاں پہ ایرانی آئل بک رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو پیٹرول پمپ والا جو مڈل مین ہے اس کو تو ایڈوانٹیج ہو رہا ہے کہ وہ پروفٹ کما رہا ہے, لیکن میں تو آئل کی قیمت وہی دے رہا ہوں جو آئل کی قیمت ہے. گورنمنٹ کو بھی ٹیکس نہیں مل رہا, جس کی وجہ سے گورنمنٹ بھی خسارے میں اور میں بھی خسارے میں. مڈل مین بیچ میں وہ کرپشن ہوتی ہے, وہ سارے پیسے کما لیتے ہیں. وہ ساری بات ہے, جو آئل ایران سے آتا ہے وہ راستے میں کوئی 50 جگہوں پہ تو چیک کرتے ہوں گے, لیکن وہ سارا نکال دیتے ہیں, اینڈ دین وہ سارے پیسے لے لوا کے اینڈ دین اینڈ پروڈکٹ جو یوزر ہوتا ہے اس تک وہ بڑا پہنچتا ہے. سو ابھی یہ جو انفلیشن ہے آپ کی 37-40% کے قریب ہے, جسے وہ کہتے ہیں نا کہ جب کہا جاتا ہے کہ بہت سارے اور ممالک بھی ہیں کہ جہاں پہ ڈیفالٹ ہوا ہے تو انفلیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, اور آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے وینزویلا ہے اور بہت سارے ممالک ہیں, سری لنکا ہے, تو 50-50 60-60 70% پہ انفلیشن چلی جاتی ہے. بلکہ میں دیکھ رہا تھا ٹرکی کی کوئی پتہ نہیں کتنے پرسنٹ 83 سے نیچے آئی ہے, ابھی 50% کے قریب آئی ہے. سو یہ چیز ہے. سری لنکا پائن تھے پھر بھی بچ گئے نا, ٹھیک ہے جی. ان کی تو میرا خیال ہے جو سری لنکن روپیہ تھا وہ 370 پہ چلا گیا تھا جو ڈیفالٹ سے ابھی میرا خیال ہے اس وقت پچھلے سال, اور لیکن ابھی ہم 300 پہ پہنچ گئے ہیں. سو اب آپ امیجن کریں کہ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا گریس اور ارجنٹینا جو ہے ان کی بھی اسی طرح کی کہانیاں تھیں, یہ بھی ڈیفالٹ کر گیا, لیکن گریس کو فرق نہیں پڑتا, وہ یورپ میں ہے, اس کو بچانے والے سارے ہیں, سانوں کسے نہیں بچانا. تو یہ جو چیز ہے یہ دیٹ از ویری ورسم. اب ہمارے جتنے بھی نیگوسیشنز ہونی ہیں وہ چائنا سے ہوں, ادر بائی لیٹرل جو کریڈیٹر ہیں ہمارے سعودیز اماراتیز, پھر پیرس کلب جو ہے وہاں پہ ہمیں ریسٹرکچرنگ پلان دینا ہے کہ ہم کیا کریں گے. سو حکومت بجائے اس کے کہ پلان کرے کہ ایسی مستقبل کی فیصلے کرنے نے, وہ ریسٹرکچرنگ پلان دے دے کہ ساری آپ کی جو بیوروکریسی ہے اس کی تو انرجی اسی میں چیز میں چلی گئی ہے. بیوروکریسی کی جو کیا اسے بولتے ہیں وہ تو پھنس گئی بیوروکریسی, انہوں نے اسی کیڑی جڑی ہے نا سانو ماں کی لڑ گئی ہے. سو دا کوشچن از کہ یہ وہ بیوروکریسی سارا ٹائم لگی ہوئی ہے چائنا کو بتانے میں, سعودیز کو بتانے میں, اماراتیز کو بتانے میں, پیرس کلب والوں کو, آئی ایم ایف کو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک کو کہ ہم کیا کریں گے, ہمارا کیا پلان ہے, ہم کیا بچیں گے کہ نہیں بچیں گے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. سو دس از اے ویری ویریسم کنڈیشن. اور لگتا تو یہی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے اپنی آخری کوشش کر دی, ٹھیک ہے جی, کہ ہم بچ جائیں, لیکن کہتے ہیں کہ امیدیں ہر روز کم ہو رہی ہیں اور ختم ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ جو آن گوئنگ پروگرام ہے یہ آئی ایم ایف کا یہ 30 جون کو ختم ہو جانا, اور اگر ابھی یہ 30 جون سے پہلے یہ نہیں کوئی ڈیل ہوتی تو پھر فیلئر ہے, اور دین چانسز زیادہ ہیں. سو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جون جولائی میں سم میں ڈیفالٹ کا خدشہ زیادہ ہے پاکستان میں, کیونکہ یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے یہ 30 جون کو ایکسپائر ہو جانا ہے, اور یہ چیز جو ہے دیٹ از سم تھنگ ویری ٹربلسم, انوائنگ اور پرابلمٹک ہے. اور اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ نہ ہو کہ اتنے جناب انڈیا کا مقابلہ کر دیا تو ایشین ٹائگر بن دیا, ٹھیک ہے, تو گھروں ہی جڑا نا اسی
لڑتے پیٹتے ہوئی ہے تو کرتے ہوئی ہے. وہ ابھی یہ جس طرح وہ پی ٹی آئی والے جو عمران خان صاحب کی پارٹی ہے وہ آج کل حکومت کو اور فوج کو بہت زیادہ انسلٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک عمران خان کے جو چیف آف سٹاف رہے ہیں میں ان کو دیکھ رہا تھا, وہ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے سامنے پروٹیسٹ میں بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کا کور کمانڈر ہاؤس محفوظ نہیں ہے تو, اور 3-4 ہزار بندہ وہاں چڑھ گیا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر, تو کل کو انڈیا تو 20 کلومیٹر دور ہے, کل کو وہ بھی چڑھائی کر دے گا تو پھر کیا کرو گے. سو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ انٹرنلی, جب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب اس میں ہائپر انفلیشن ہوتی ہے, روپے کی ویلیو گرتی ہے, امپورٹ بند ہو جاتی ہے, فیکٹریاں نہیں چلتی, تو پھر پولیٹیکل اینڈ سوشل انریسٹ آتا ہے, اور پھر اس سوشل انریسٹ اور ان چیزوں سے پھر معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. اور اس وقت تو پاکستان کے اندر آلموسٹ ایک آپریشن جو ہے وہ ہو رہا ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ریاست پاکستان پہ حملہ کیا, جنہوں نے پراپرٹیز لائیں, وہ کیا. تو آلریڈی بڑا کیوس اینڈ انسرٹینٹی ہے, ٹھیک ہے. لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اتنی کیوس اینڈ انسرٹینٹی ہے کہ وہ لوگ جو کیوس سے کھیل رہے ہیں وہ ادھر کھیل رہے ہیں, باقی دنیا پاکستان کام کر رہا ہے. اس طرح کے حالات بن گئے ہیں. اور یہ جو ہمارے فارن فائنانس منسٹر صاحب ہیں, یہ اپنا لڑیاں مار دیں گے, ٹھیک ہے جی. یہ بیچارے پریشان بھی انہیں, اور خوش اس لیے کہ ان کو جاب ملی ہوئی ہے فائنانس منسٹر کی, اور پریشان اس لیے کہ ان کے پاس سلوشن کوئی نہیں ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے جی. اور ہم جو ہے وہ پورے خطے, بھلے ویتنام ہو, بنگلہ دیش ہو, اسی الحمدللہ انہوں نے دے میڈ اٹ شور کہ پاکستان سب سے پیچھے رہے, جس سے عوام کا کانفیڈنس جو ہے بہت نیچے آتا ہے. اور باقی ممالک پھر گلاں کر دینے کہ تسی تے اے ویندے سو, تسی تے اے کردے تو دسو سانو تہاڈا کی حال ہے. تو عوام تو شوخیاں مارتی ہے حکومت کے سر پہ, تو حکومت ہی جو ہے وہ پھنس پھسا ہو جائے تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہے. دیٹس, تھینک یو ویری مچ.